नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला, और एक खूबसूरत जो मौसम अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। नाज़रीन, जिस मौजू के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है इस्लाम में इंसानी जान की कदर व मंजिलत और तहफ़्फ़ुज़। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल बनाया है, उसको अक़ल व शऊर, हुस्न और इल्म जैसी नेमतों से नवाजा है। इंसान के अमाल में सबसे अहम अमल उसका फ़लाही बहबूद पर काम करना है, और इसी वजह से वो एक ख़ूबसूरत माशरे को जन्म देता है। तो इसी तरह से सिर्फ़ इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब, दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं वो इसकी तालीमात भी देते हैं, बल्कि सख्ती से इसकी ताक़ीद करते हैं। इस दुनिया में जितने भी महज़्ज़ब माशरे हैं उसमें इंसानियत की खिदमत का काम सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के किया जाता है, चाहे वो भूख के ख़िलाफ़ एक साथ इकट्ठे होना है या इंसान की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना है। बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे भी कहूँगी कि अभी 14 जून को यूएनओ की तरफ से खून के अतिया दिन का दिन जो है आलमी तौर पे मनाया गया, जिसकी वजह जो है पूरी दुनिया में इसकी अवेयरनेस पैदा करनी थी। तो इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी है, इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रिज़वाना बाजी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौजू है। मैं गुजारिश करूँगी कि आप हमें बताइए कि इस कायनात में इंसान का मकाम और मर्तबा क्या है? बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आज का मौजू हमेशा की तरह से बहुत खूबसूरत है, और आज का मौजू ख़ास तौर पर जो है मैं समझती हूँ कि ये आज के वक्त की ज़रूरत भी है, इस वजह से कि आज की जो मादा प्रस्त हालात हो गए हैं दुनिया भर में, और लोगों के लिए एक तो इनफरादियत पसंदी बहुत ज़्यादा आ गई है कि अक्सर इंसानों के ये लगता है कि वो खुद तो अहम हैं और दूसरे इंसानों की नफ़ी कर जाते हैं। यहाँ तक कि इंसानों को तो दूर की बात रहने दें, करीबी रिश्तों की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ते जो हैं वो मैं अगर ये कहूँ कि वालिदैन का और औलाद का है। तो यहाँ तक कि उन रिश्तों को भी हमें नज़र आता है कि वो भी बेतौजीही का या फिर अफरात और तफरीत का शिकार जो है हमें नज़र आते हैं। कहीं औलाद की तरफ इतना झुकाव हो जाता है कि वालिदैन के जो फ़राइज़ हैं उनको भुला दिया जाता है, और कहीं वालिदैन की तरफ इतना चले जाते हैं कि अपने इज़्दिवाजी ज़िंदगी और औलाद के जो मामलात हैं, ज़िम्मेदारियाँ, उनको भुला दिया जाता है। और दूसरी तरफ ये देखा जाए तो अगर आज की दुनिया कैसे काम कर रही है तो ऐसे लगता है कि ये जो सहूलियात हैं, ये जो दुनिया की आराइश है, ये दुनिया के जो मामलात हैं, ये हमें सर्व करने के लिए नहीं है, बल्कि यूँ लगता है कि इंसान इनको सर्व कर रहा है। और इसकी मिसालें हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मिलती हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से यकीनन हम इस्लाम का जो तसव्वुर है इंसान की इज़्ज़त और उसकी तौक़ीर के हवाले से, और ख़ास तौर पर उसकी जान की जो कदर है, जो उसकी मंजिलत, जो उसकी अहमियत है, जो उसका आला मकाम है, उसको हम समझें। और इसी तरह से इस्लाम इस बारे में हमें क्या रहनुमाई करता है उसको हम समझें, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इंसान की बेतौकीरी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और कहीं इंसान ज़र्रे से भी हल्का और कमतर नज़र आता है, और कहीं इंसान खुद को जो है इतना ऊंचा कर लेता है कि वो खुदा का भी नाउज़ बिल्लाह इनकार कर बैठता है। तो इस्लाम जो है ये एक मुतनासिब और बैलेंस्ड मज़हब है, और इस्लाम वो दीन है,
وہ دستور ہے، وہ طریقہ ہے جو جس کا مرکز اور محور جو ہے جی وہ انسان ہے، اور اسلام میں انسان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات تو بہت زیادہ پیدا کی ہیں، بے شک چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، بڑی ہیں تو اتنی بڑی ہیں کہ ہماری نگاہ کے احاطہ میں نہیں آتی ہیں، بالکل بالکل اور چھوٹی ہیں تو کچھ اتنی بھی چھوٹی ہیں کہ ہماری آنکھ ان کو دیکھ نہیں دیکھ بھی پاتی نہیں ہے، پاتی ہیں، بالکل اور ان کی صلاحیتیں بہت سے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بہت مختلف بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے شمامہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، بے شک اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس طرف اشارہ بھی کیا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی مبذول کروائی ہے اور کہا ہے کہ اس کو سوچو اور سمجھو۔ جیسے میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا بے کیا۔ شک بے شک اب آپ دیکھیے نا کہ ویسے ہم حسن کی مثال دینا چاہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چاند جیسا حسین ہے جی، یعنی انسان کی حسن کی تشبیہ دیں تو کہتے ہیں کہ جتنا حسین چاند ہے یہ انسان اتنا حسین تو ہے، نہیں ہوگا، حالانکہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تکوین یعنی کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بیلنسڈ وے میں پیدا کی ہے، سبحان اللہ، مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان، کیا بات ہے۔ کسی انسان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ دوسرا انسان بدصورت ہو، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جیسا چاہا بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہترین تو سانے کوئی نہیں ہو سکتا بے نا، شک بے شک اس سے زیادہ حسین تخلیقار تو اور کوئی نہیں ہو بے سکتا ہے۔ شک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی مخلوق اور خاص طور پہ انسان جو ہے وہ بدصورت ہے کیونکہ اس کو خدا نے بنایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر شمامہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت اور تکریم عطا کیا اور ان کو خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزیاں دی، اور اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو دی ہے وہ ہم انسان ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق کو کہا کہ اس کائنات میں قیمتی ترین جو چیز ہے وہ انسان ہے، بے شک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمتی ترین چیز ہوتی ہے جی سب سے زیادہ حفاظت بھی اسی کی ہونی اسی چاہیے، کی ہوتی ہے، بالکل سب سے زیادہ عزت بھی اسی کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ بھی اسی کا ہی ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ بالکل اسی طرح سے لے لیجئے کہ ہم سونا اور جواہرات جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں بکھرے پڑے ہوتے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو تجوریوں میں رکھتے ہیں اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مہنگی چیز ہے۔ بالکل تو اگر ہم یہ کہیں کہ انسان بھی بڑا مہنگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین پیدا کیا ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ اب انسان کی قدر و منزلت کی جب بات آتی ہے شمامہ، تو اس میں سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے کہ انسان کی قدر کو تو چلیں ہم نے سمجھ لیا اسی بات سے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے نا بنی آدم کو، تو پھر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے مطابق بیہیو بھی کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھیے کہ زینب باجی اگر ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ساری مخلوقات میں سب سے افضل اگر بنایا ہے تو پھر اس طرح سے ذمہ داری بھی ہمیں اسی طرح سے بہت زیادہ ملی گئی ہے۔ جی یقیناً ذمہ داریاں بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہیں، اور اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ بے شک بے شک، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ صحیح بات۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو ملکہ نے
सर का खिताब दे दिया, या कोई OBE बन गया है, या कोई किसी को लॉर्ड करार दे दिया, या कोई MP बन गया है, जी तो उसकी तो उर्दू में कहते हैं ना मुहावरा कि गुड्डी चढ़ जाना, ना कि जी ये तो बहुत ही इज्जत वाला हो गया है। या कोई वजीर मशीर बन जाए, कोई मिनिस्टर हो, तो कितनी हम उसको इज्जत देते हैं। सही बात है। तो क्या हम इस बात का हमें अदराक है? हमें कभी सोचते हैं कि हु वी आर, कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम इस ज़मीन पर मेरे खलीफा हो, यानी कि हम अल्लाह ताला के मिनिस्टर हैं। तो अल्लाह ताला के मिनिस्टर होना और जैसे कहते हैं ना कि चेयरमैन होता है, फिर वाइस चेयरमैन होता है, या प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वी शुड नो आवर वर्थ, कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितनी बड़ी कदर व मंजिलत दी है। लेकिन अगेन ये कि इस खुमार में ना आ जाएं कि हम बड़ी शय हैं। जिसका जितना बड़ा मकाम होता है उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी बड़ी होती हैं, बिल्कुल, और उसकी पूछ पड़ताल भी उतनी ज्यादा होती है। जैसे देखिए ना कि इल्म वाला होना बहुत इज्जत की बात है, लेकिन इल्म वाले होने जो होते हैं उनका जो मुहासबा है या उनका जो सवाल जवाब है वो भी तो उतना ही बड़ा है, ज़्यादा ही है, बेशक। और इसी तरह से दुनिया में हम सोचते हैं कि जो दौलतमंद है वो बहुत ज़्यादा लकी है, लेकिन हम अपने ख़ास तौर पे सूफिया से जो सुनते हैं जी वो सुनते हैं कि जो जितना दौलतमंद होगा क़यामत के दिन उसको उतना ही पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका हिसाब बहुत लंबा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह अकबर। बिल्कुल, यही बातें गौर करने की हैं निशाना बाजी, और हम ऐसे मौज़ूआत के साथ भी हमारे नाज़रीन के सामने इसीलिए ही आते हैं कि हमारा ईमान भी ताज़ा और हमें तज़किया करने का मौका मिले, हमें गौर करने का, फ़िक्र करने का मौका मिले। और जैसे कि अभी आपने निशाना बाजी ये भी कहा है कि अल्लाह ताला ने अपनी बेहतरीन तख्लीक़ात में इंसान को बनाया है, और अक़ल और शऊर जब दिया है तो, और इल्म भी दिया है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसका हक़ तो उसी तरह से अदा होगा, जब आपने जिस तरह से कहा है कि हम उसको उसी तरह से उसको पहुँचा सके दूसरों में, और दूसरी बात ये कि उसका सही इस्तेमाल कर सकें। जी शमामा, यकीनन ऐसा ही। और अशरफुल मखलूक़ात जब कहते हैं कि आप तमाम मखलूक़ात से, मैं इसको दोबारा रिपीट इसलिए करती हूँ कि वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, हमें ये अब्ज़ॉर्ब करने की ज़रूरत है कि अशरफुल मखलूक़ात यानी कि तमाम मखलूक़ात में आला तरीन। जी जब हम कहते हैं कि खुदा का नाइब, और इतना अल्लाह ताला ने हर तरह की सलाहियतें दी, हर तरह से हमें इक्विप किया। इस कायनात की जितनी दूसरी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये सलाहियत और ये इल्म दे दिया है कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन सब के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर आती है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शमामा कहा करते थे ना कि अगर दज्जला के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो क़यामत के दिन उसका ज़िम्मेदार उमर होंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और यही इस चीज़ का मतलब है कि अशरफुल मखलूक़ात होने का क्या मतलब है। बहरहाल शमामा, हम पिछले भी कई प्रोग्राम्स में इंसान का जो मकाम है, अल्लाह ताला ने उसको जो कदर और जो मंजिल अता की है, जो हाई स्टेटस अता किया है, हम उसको जानते भी हैं, हम उस पर बात भी करते रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज के इस प्रोग्राम में मैं चाहूँगी कि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो दें और फोकस करें वो है इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। ये तो हमें पता है कि इंसान कीमती तरीन मखलूक है अल्लाह ताला की, और जो जितना कीमती होता है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिल्कुल। तो इंसान का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए? मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको कहा कि ये सारी कायनात तुझे सर्व करने के लिए, इसे फ़ायदा उठा और इसका तहफ़्फ़ुज़ भी कर और इस पे हुक्मरानी भी कर और इस कायनात को एक बैलेंस्ड वे में अच्छे तरीके से चला भी ना। लेकिन आज का जो दौर है, आज के जो हालात और वाक़यात हैं,
इसमें मादियत परस्ती बहुत ज़्यादा आ गई है। इसमें ऐसे लगता है कि हम इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है ये मादियत परस्ती को सर्व करना है जी। ना कि ये चीज़ें हमें सर्व करें। जैसे एक गाड़ी लेते हैं तो हम बजाय इसके कि ये सोचें कि ये गाड़ी या ये घर या ये जो नेमतें हैं ये इसलिए कि ये हमें सर्व करें, हम उनको सर्व कर रहे होते हैं। यानी खाना जो है इसलिए है कि हम उसको खाएं और जिए, एनर्जी लें। और हमने क्या शुरू कर दिया कि हमने खाने के लिए जीना शुरू कर दिया। तो हम कमाते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल। जबकि इंसान का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं शमामा। इंसान की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यानी कि वो ज़िंदा रहे, इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़, उसकी सेहत और उसकी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके मकाम का तहफ़्फ़ुज़ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि भाई इंसानियत से तो ना गिरो ना, यानी इंसान होने का मतलब ये है कि हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। बिल्कुल, कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो हमारा वो जो मकाम है इंसानियत का, उसका भी हमें तहफ़्फ़ुज़ करना है। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ शमामा मैं बात करना चाहूँगी वो है इंसान की जान का तहफ़्फ़ुज़, उसकी एग्जिस्टेंस का तहफ़्फ़ुज़। जैसा कि और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि सबसे पहले इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि शुरू में मैंने सुना कि आप कह रही थी कि अतिया खून का आलमी दिन। जी बिल्कुल, अभी 14 जून को मनाया गया, 2 दिन पहले। जी। तो उसके हवाले से भी अगर हम देखें, वैसे तो हमारे उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। जी। मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, हमारे पास वक्त की भी कमी है और वो हमारा मौजू भी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक मुसल्लमा फैक्ट है, हकीकत है कि मुसलमानों के अक्सरियती स्कॉलर्स जो हैं वो ब्लड डोनेशंस की या अतिया खून की इजाज़त देते हैं। और ज़ाहिरी बात है कि हम सब की ज़िंदगी की आसानियाँ और मुश्किलात हमारे साथ चलती रहती हैं और हम देखते हैं कि कोई बीमार हो जाए, ख़ास तौर पे बहुत कॉमन बात है कि बच्चे की विलादत के वक्त माओं के जब जिनके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनको खून की ज़रूरत पड़ती है या खून की कमी हो जाती है, यानी ज़रूरत पड़ती है। कुछ इस तरह की भी देखें बीमारियां दुनिया में साथ साथ हैं कि जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है, उसका पूरा ब्लड अल्लाह ताला माफ़ करे। थैलेसीमिया शमामा जो है, थैलेसीमिया इतना बुरा मसला है, इतनी बड़ी मुश्किल है। जिनके बच्चे थैलेसीमिया के पेशेंट है ये वही जानते हैं। इसी तरह से जो है ऑर्गन डोनेशन है या स्टेम सेल डोनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ाहिरी बात है कि हमारा मेडिकल के फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है तो उसके हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। पर अगर अतिया खून के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करें तो मैं अपने नाज़रीन से कहूँगी कि आप जिन शेख को, जिन इमाम को फॉलो करते हैं उनकी भी ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन हमारे अक्सर उलमा ब्लड डोनेशन के बारे में तो ख़ास तौर पे कहते हैं कि ब्लड डोनेशन देना चाहिए क्योंकि ये ज़िंदगियां महफूज करते हैं। मैं भी ब्लड डोनेशन देती रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपने भी दी होगी, हमारे नाज़रीन में से भी अक्सरियत ने दी होगी। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहसीयत मुसलमान यूके में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो मुसलमान काफ़ी पीछे हैं इस लिहाज से ना, तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम खुद गर्जी का सबूत ना दें और थोड़ी इस तरफ तवज्जो दें कि वी शुड बी अ गिविंग नेशन। हमें इस कौम की दूसरे इंसानों की खिदमत करनी चाहिए और अगर हम सेहत की अच्छी हालत में हैं और अगर हम ब्लड डोनर बन सकते हैं, और अगेन मैं ये कहूँगी कि अपने उलमा से जिनको आप फॉलो करते हैं उनसे दोबारा से आप इजाज़त लीजिए, पूछ लीजिए, सीखिए आप इस बारे में। और अगर आप एक डोनर बन सकते हैं तो
تو آپ کو ضرور بننا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے انسانوں کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی چیریٹی، اس سے بڑا صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی انسان کی زندگی کو بچائیں۔ تو پاکستان میں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت شوق سے بلڈ ڈونیشن وغیرہ جا کر دیتے ہیں۔ بہرحال انسانی جان کی تحفظ کے بارے میں شمامہ اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایک سیکوینس یا ایک ترتیب بتائی ہے، اس میں یہ کہا کہ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم جو ہے اور سب سے بڑا جو کرائم ہو سکتا ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کریں۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ اور جب ہم ناحق کی بات کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے، کہ میں آج یہ ڈیسائیڈ کر لوں کہ اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس کو مر جانا چاہیے اور میں اس کو ناؤز باللہ قتل کر دوں۔ یہ ڈیسائیڈ میں نہیں کروں گی، کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں نا، ہے نہیں، یہ عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ یہ قاضی یعنی کہ جج ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کسی کو ایک سب سے بڑی سزا جو ہے یعنی زندگی کا حق اسے چھین لینا، لیکن عام انسان کو یہ بالکل قطعاً کسی صورت میں کسی حالات و واقعات میں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اس میں آپ کی اپنی جان بھی شامل ہے۔ ہم اس کے بارے میں فردر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اسی طرح سے شمامہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات تباہ اور فنا ہو جائے تو وہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم یہ ہے کہ ایک انسان کی جان تلف کر دی جائے۔ سبحان اللہ، کہ ایک انسان کی قدر اور قیمت اس پوری کائنات سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر۔ کیا بات۔ اچھا رضوانہ باجی دیکھیں، اگر ہم اس پہ غور کریں، ابھی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا ہے کہ رزق کے لیے ہم اتنی اپنے آپ کو کمانے کے لیے جو ہے ہم اتنا نکل رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور جو ہے وقت گزار لیتے ہیں، اور ایک یہی سرکل چل رہا ہوتا ہے، کماتے ہیں پکاتے ہیں کھاتے ہیں اور پھر لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رضوانہ باجی کہ ہم یہ جو اپنی نیڈ کو پوری کرنے کے لیے ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، انسان اتنا خود غرض ہو گیا آج کل کے دور کا کہ وہ کہہ لیجئے کہ دوسروں کی جانوں پہ آ جاتا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ظلم صرف ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا یہ بن گیا المیہ کہ کسی کی بھی جان لینا، کسی کو بھی نقصان پہنچانا اتنا آسان ہو گیا ہے صرف اپنے غرض کے لیے۔ اب یہ جیسے آج ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جانوں کی حفاظت ہے، تو گن پوائنٹ پہ دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے دنیا میں، جانیں لے لی جاتی ہیں۔ شمامہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے علماء اور بزرگ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے نا تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہی سوچ لیں نا کہ ایمان نکل جاتا ہے اس وقت، تو کم سے کم مسلمان تو یہ سب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت اس پہ تنبیہ کی ہے۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے، یعنی اس وقت تو تیر اور تلوار ہی ہوتے تھے نا، آج کل کے دور میں کوئی بھی ہتھیار ہے اس سے آپ اشارہ بھی نہ کرو کسی انسان کی طرف کہ وہ افینڈڈ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی عزت دوسرے لوگ اس لیے کریں کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ یعنی کہ کسی انسان کی زبان اتنی گندی ہے یا اس کی سوچ اتنی گندی ہے یا وہ تھوڑا آپ کہہ لیجئے کہ صاحب حیثیت یا تھوڑا اس کے اندر پاورز ہیں کہ اس کی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دوسرے لوگ اس وجہ سے اسے ڈر کے عزت اس کی کریں اور خاموش اس کے سامنے رہیں یا جھک کے رہیں
کہ بھئی اپنی عزت بچاؤ، تو وہ انسان بدترین انسان ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آج کا انسان اپنے اس مقام سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا ہے، اس سے اتنا زیادہ نیچے گر گیا ہے کہ آج انسانوں سے دوسرے انسانوں کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، جبکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ جب دوسرے انسان کی طرف دیکھتا ہے، اور اگر میں اس سے بڑھ کر کہوں تو انسان کی یہ شان ہے شمامہ، انسان کو چاہیے کہ جب وہ دوسرے انسان کی طرف دیکھے تو وہ مسکرا دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دوسرے انسان کی طرف دیکھیں شمامہ، اگر جیسے آپ مسکرا کے میری طرف دیکھ رہی ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ you are happy to see me، آپ مجھے پسند کر رہی ہیں، آپ مجھے دیکھ کے کھل اٹھی ہیں، خوش ہو گئی ہیں، تو اس سے آپ کے لیے بظاہر یہ ایک چھوٹا سا ایکٹ ہوگا، اور سبحان اللہ کہ مجھے تو اس کا جو فائدہ ہونا ہے میں اس کے بارے میں بات کرتی ہوں، لیکن خود آپ کی ذات کو اس سے اتنا زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی اس طرح سے کر دی ہے کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے اندر ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے دل کو اور ہمارے ذہن کو فریش کرتے ہیں، ہمیں آسودہ کرتے ہیں، ہم پوزیٹیو ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ اور ہمارا رویہ مثبت ہو جاتا ہے۔ اور شمامہ آج جب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف جسمانی بیماریاں نہیں ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کی بازو بیمار ہو گیا، آپ کی ٹانگ بیمار ہو گیا، آپ کا پیٹ بیمار ہو گیا ہے، آپ کا دل صحیح فنکشن نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج کی سائنس نے اور آج کے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ بھی یہ تمہارا جسم تو ایک ہے ہی نا، یہ تمہارا جو دماغ ہے، اور دماغ کے تمہارے اندر جو تمہاری سوچ ہے، تمہاری فکر ہے، تمہاری روح ہے، اس میں بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ آپ دیکھیے کہ انگزائٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کو سٹریسڈ ہے، آج کیوں لوگ جو ہے باہر نکلتے ہوئے اینکشیس اتنے ہو گئے؟ آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیجئے، اپنی دادی اماں سے پوچھ لیجئے کہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے، کہیں یہ کیا چیز ہے؟ کوئی کھانے والی چیز ہے، پہننے والی چیز ہے، کوئی ڈیکوریشن پیس ہے، یہ کیا ہے؟ They don't know what anxiety is۔ لیکن آج جو ہے بچے کو بولنا بعد میں آتا ہے، انگزائٹی کو وہ پہلے سمجھتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کی قدر اور انسان کی ویل بینگ کا جو تحفظ ہے ہم اس کو بھول گئے، اس کی ذمہ داری کو ہم نے اگنور کر دیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی جان کا تحفظ کریں، اور اپنی جان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں شمامہ، کوالٹی آف لائف اس کا مطلب ہے آپ پروڈکٹیو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اور پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، تو ہم ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ نہ صرف آپ کو زیادہ صحت مند بناتی ہے بلکہ مجھے بھی زیادہ صحت مند بناتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اسمائلز جو ہیں یہ تو وبائی مرض کی طرح سے پھیلتی ہیں، تو خوشیاں پھیلتی ہیں، جس طرح سے دکھ پھیلتے ہیں خوشیاں بھی پھیلتی ہیں۔ تو انسانی جان کا جو تحفظ ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ جسمانی اذیت سے بچیں، کسی کی قتل و غارت سے بچیں، بلکہ ذہنی اذیت جو ہے وہ بھی دوسروں کو نہیں دیں، یعنی کہ اپنی زبان سے اور یہاں تک کہ اپنے باڈی لینگویج سے بھی۔ بہت بار شمامہ لوگ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان پر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے کناروں سے جو اشارے ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ان کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں اور جو دوسروں کو وہ اشارے کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا،
اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس چیز کا صرف مجھے ہی پتہ چل رہا ہے، اس فرد کو کسی اور پتہ کو نہیں پتہ چل نہیں رہا چلا ہے، میرے سامنے والے کو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جس کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو صرف وہی سمجھ آ رہی ہے۔ صحیح بات ہے، تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ دوسرا بے وقوف ہے یا ہم خود کو بے وقوف بنا رہے بالکل ہوتے ہیں؟ تو یہی ہے کہ جب بالکل انسان ایسے یہ ہی ہے، سوچتا ہے بالکل دوسروں ایسے کو ہی ہے دھوکہ دے وہ ناظرین، خود کو دیتا ہے۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی جانوں کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق بنائی ہے، سب سے افضل مخلوق بنائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے، اس کی جانیں بھی اتنی قیمتی ہیں۔ لیکن بات جو غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ کسی انسان کو ایسی تکلیف تو نہیں دے رہے جو اس کی جان پہ آئے۔ جان کا مطلب صرف جان، مطلب اس کی سائیکلوجیکلی اس کو پریشانی یا اسے فزیکلی پریشانی تو نہیں دے رہے ہم، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ایک دوسرے کی ہماری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہم اہم ہیں، اور ہم اگر اہم ہے تو اس کے لیے اس کی ایک دوسرے کی قدر کرنا بھی اسی طرح سے ضروری ہے۔ بہت ہی اچھا موضوع ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے تھوڑی دیر میں، بس بریک کی طرف جا ہی رہے، لیکن آپ اپنے سوالات کو بھی لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی میں ایک بار پھر آپ کے میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام میں انسانی جان کی قدر و منزلت اور تحفظ ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ رضوانہ باجی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اسلام میں کس طرح سے انسان کی جان کی قدر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جی رضوانہ باجی، میں چاہوں گی کہ جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا ہم وہیں سے جوڑتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ہے انسان کی جان جو ہے اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی ہے۔ جی بہت شکریہ شمامہ۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو اس کی زندگی کا تحفظ ہے اس کو انتہائی اہم قرار دیا، اور فرمایا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ تمام جہان کو قتل کر دیا۔ اور پھر جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کا جان کو نقصان پہنچائیں، اس کی عزت کو نقصان پہنچائیں، اس کے مال کو نقصان پہنچائیں، اس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچائیں، یا کسی بھی فرد کے لیے ہم اشارتاً کنایتاً تکلیف یا اذیت کا باعث بنے۔ آپ دیکھیں نا کہ اسلام نے جو یہ کہا کہ دوسرے لوگوں کو برے ناموں سے نہیں بلاؤ، سم ٹائم ہم فنی نام رکھ دیتے ہیں نا، تو اسلام نے اس بات سے منع کیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ انسان کی عزت اور اس کے مقام کے خلاف ہے۔ بے شک، تو اس لیے یہ بھی کہا کہ جب آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے بچے کے جو آپ پر حق ہیں اور بحیثیت والدین آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس کو اچھا نام دیں، اور پھر یہ کہا کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو عزت دو، اس کو مقام دو، اس کی قدر کرو۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کا بتاتی ہیں کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی عزت، ان کے مقام اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اور ہماری کسی بھی حرکت سے کسی دوسرے فرد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی شمامہ اہم بات ہے سمجھنے کے لیے، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی جان تو قیمتی ہے اور ایک نون مسلم کی جان قیمتی نہیں ہے، اس میں انسان کی بات ہو رہی ہے، جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی ریس سے ہے، کسی بھی تعلق سے، کسی بھی عمر کا ہے، وہ کسی بھی سوشل سٹیٹس سے ہے،
ان کے جان و مال، ان کی عزت ایکولی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے شمامہ کہ جو صاحب ثروت ہے، جو امیر ہے، ان کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ عزت کریں، اور جو غریب ہے اس کی ہم عزت نہیں کرتے بالکل، ہیں. یہ واقعی قابل غور بات رضوان آباد جی. ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤ. تو ایک تو آپ بہت پیاری دونوں بہنیں لگ رہی ہیں، دوسرا آپ کے پروگرام اتنے اچھے ہوتے ہیں جو آپ ہمارے لیے پھولوں کے گلدستے لے کے آتے ہیں، ہم پورا ہفتہ ان کو چنتے ہی رہتے ہیں. تو آپ گارڈن میں بھی جائیں تو پھولوں کو دیکھیں تو آپ خود بخود ہی مسکرا دیتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے اچھے پھول ہوتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے لیے بہت سی دعائیں کریں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. آمین. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام میں آپ آئیں، اپنا قیمتی وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھے. آمین. آمین. جی شمامہ، اس میں جو ہے مسلم نان مسلم سب کی جان جو ہے ایکولی قیمتی ہے. اسلام وہ دین ہے کہ جو ایک پرندے کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھانے سے منع کرتا ہے. تو انسان کے بارے میں تو ظاہری بات ہے کہ اسلام کی بہت واضح تعلیمات ہیں نا. شمامہ، انسان کی جان کا تحفظ، اس کی عزت، اس کی قدر و منزلت کی جب بات ہو رہی ہے تو اس میں میں اپنی جان کی، اپنی عزت کی، قدر کی بھی بات کرنا چاہوں گی اور اس کے تحفظ کی بھی. میں نے یہ بھی بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ہم اس بارے میں تو بہت مائنڈفل ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے اچھے رہیں، دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہو، ان کی جان کا، ان کی مال کا، ان کی عزت کا تحفظ کریں، ان کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کریں. لیکن بعض اوقات ہم اپنے آپ کو غفلت کا شکار کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح سے دوسرے افراد کا ہمارے اوپر حق ہے، اسی طرح سے ہماری اپنی جان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. بے شک. اور اس میں خاص طور پر دو چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گی. ان میں سے شمامہ ایک تو یہ ہے کہ زندگی کا تحفظ. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے. قیامت کے دن جو ہے نماز جو ہمارے فرض کی ایک ادائیگی ہے عبادات میں سے، اس کے بعد سب سے پہلا سوال اور حساب جو کیا جائے گا وہ جان کے بارے میں ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کی جان کو نقصان پہنچائے، جان کو تلف کیا، تو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ہم اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی جان کے بھی ہمارے اوپر حق ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے حالات اور واقعات بدل رہے ہیں، زمانہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ بہت سارے مسائل بھی ہماری زندگیوں میں ارد گرد ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سکون جو ہے اور خاموشی اور پیسفل انوائرمنٹ، وہ ظاہری بات ہے کہ ہماری ہیلتھ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اب جیسے اوور پاپولیٹڈ ہو گیا ہے، زندگی کے مسائل کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں، اسی طرح سے ہماری بیماریاں، ہماری ذہنی الجھنیں بھی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. تو ایک چیز جو معاشرہ جتنا ترقی کر جاتا ہے، اس میں ایک مسئلہ جو آج کل ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا ہے. اور مینٹل ہیلتھ ایشوز میں پھر سیوسائڈ جو ہے، خودکشی جو ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر ینگر جنریشن میں نا. تو ہمیں اس بات کو نہ صرف یہ کہ خود سمجھنا ہے بلکہ اس کا پرچار کریں، بتائیں سب کو کہ صرف یہی نہیں کہ میں نے آپ کی جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھ زبان سے کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچاؤں، اسی طرح سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی جان کا بھی تحفظ کروں. زندگی ہم سب کے پاس اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے اور ایک امانت ہے، جس کو ہم نے جب تک حکم الہی نہیں آ جائے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. بیمار ہیں تو دوا لینی ہے،
اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ہاتھوں اپنی جان کو تلف نہیں کرنا. جس طرح سے کسی دوسرے انسان کی جان لینا حرام ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اسی طرح سے اپنی جان کو نقصان پہنچانا یعنی کہ خودکشی کرنا، خود سوزی کرنا، یہ بھی حرام ہے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. بالکل، آپ نے رضوانہ باجی بڑی اہم جگہ پہ جو ہے ہمیں آپ نے توجہ دلائی کہ واقعی جب ہم انسان کی جان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو اپنی جان بھی تو اتنی ہی قیمتی ہے، جس کو ہم آج کل کی جو میٹیریلسٹک، آپ نے جیسے ابھی پہلے بھی آپ نے عرض کیا تھا کہ میٹیریلسٹک دنیا جو چل رہی ہے اس میں ہم جہاں پہ بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. بالکل آپ نے بالکل اور سب سے زیادہ تو حق اپنی ہی جان کا ہے نا شمامہ. جی، سب سے پہلے خود کو محفوظ کریں اور پھر دوسروں کو محفوظ کریں. جان کی زندگی کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے. ایک اور چیز اسی طرح سے شمامہ جو بہت بڑا پرابلم آج کی دنیا کا بن گیا ہوا ہے وہ ہے خود اذیتی، جس کو ہم انگلش میں سیلف ہارم بھی کہتے ہیں. اسلام میں سیلف ہارم کو بھی حرام قرار دیا ہے. ہم خود اذیتی نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ خود کو اذیت دیتے ہیں، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ فزیکلی ہو، خود سوزی کی صورت میں ہو، یا اپنے آپ کو اذیت دے کر ہو، اپنے آپ کو مارنا ہو یا اس طرح سے. تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. ہاں ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں کچھ چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم مان لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صبر کی تلقین کی ہے، جو شکر کی تلقین کی ہے، اور مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. اس بات پہ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو سیلف ہارم اگر کر رہے ہیں، کوئی سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بہت آگے جو ہے وہ ڈپریشن کی حد تک چلا جاتا ہے، تو اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ جس کے پاس جو مسلمان ہیں اور ایمان کی دولت جن کے پاس ہے، یعنی کہ جو ہر چیز میں اللہ توکل کرتا ہے، کیونکہ اسلام تو ہمیں یہی تعلیمات دیتا ہے نا کہ اللہ کے اوپر ہم نے سب کچھ رکھا ہے. تو یہ بہت جو ہے یہ بہت بڑا المیہ آج کل کا دور کا بنتا جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں. لیکن شمامہ ایک بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور میں یقیناً یہاں پر اس پلیٹ فارم پر یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا نا تو اس میں اس کینسر کے پیشنٹ کا قصور نہیں ہے. اگر کسی کو بخار آ گیا ہے تو اس میں بخار کے مریض کا قصور نہیں ہے. اسی طرح سے ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ اس پرسن کا قصور نہیں ہے کہ وہ ذہنی بیمار کیوں ہے. اور جب انسان دیکھیں نا کہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور جو آٹو ریاکشن سسٹم ہے ہمارا، اگر ہمیں کوئی چیز گرم لگے تو ہم ایک دم کھینچ لیتے ہیں. ہم پلان تو نہیں کرتے نا کہ ابھی یہ مجھے گرم لگا ہے، اس کو جلدی سے کھینچ لو. ہم سوچتے بھی نہیں اور ہمارا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے شعور میں تو ہمیں دیا ہے نا اپنی حفاظت. فطری ریاکشن کی چیز ہے. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی فرد، کوئی انسان اپنے آپ کو خود اذیتی کر رہا ہے تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کا ایشو جو ہے یا اس کے اندر کی تکلیف کتنی بڑی ہوگی کہ اس کو یہ خود اذیتی محسوس نہیں ہو رہی بلکہ اس کو اس سے سکون مل رہا ہے. تو اس میں جو ہے شمامہ ارد گرد کے لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ڈائلیما ہے
کہ جس کو آج ہماری گورنمنٹ بھی UK کی گورنمنٹ اور NHS یہ لوگ سب بہت محنت کر رہے ہیں, بہت کوشش کر رہے ہیں, بہت اویئرنیس بھی ہے. رائل فیملی اس کے بارے میں بہت زیادہ تھینکفلی کام کر رہی ہے, لیکن ایز اے کمیونٹی بھی ہمیں اس بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے, ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اگر یہ اس بندے نے سیلف ہارم کیا ہے تو یہ گنہگار ہے یا یہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ بیمار ہے اور ہم نے اس انسان کی مدد کے لیے دوڑنا ہے. یہ بحیثیت انسان و بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. بالکل رضوانہ باجی, بلکہ ابھی ہم بریک کے دوران بھی ہماری کچھ اس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے کہ ہم انسان آج کے دور کا وہ اس لیول پہ چلا گیا ہے جو ایک حیوان سے بھی نیچے کے لیول پہ آ گیا ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیے نا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن ہماری سوچ نے ہمیں اتنا گرا دیا ہے, ہماری اپنے معاملات نے, کہ آپ نے بات بالکل درست کی ہے کہ ہم اگر کوئی ظاہری بیماری میں مبتلا ہے تو ہم سب اس کی فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی ایسی بیماری جو ہمیں دکھ نہیں رہی ہے لیکن اس کو بیماری تو ہے, جیسے مینٹل ہیلتھ, ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. بلکہ شمامہ بظاہر کوئی بیمار پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے, رو رہا ہوتا ہے کوئی, اور ہم ججمنٹل بن رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ججمنٹل نہیں بننا چاہیے. اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بے شک عدالت کا اختیار اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے, ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. تو ہم لوگوں کو دوسروں کی جان اور عزت اور ان کے معاملات کے تحفظ کے لیے ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے, ہم نے اپنے رویوں کو کنٹرول کرنا ہے. بعض اوقات ہمارے ایسے الفاظ کہ جو ہم ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں, اور ہمارے بعض اوقات ایکسپریشنز, اور میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم اشارے کنایوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت سمارٹ ہیں, دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ کی وہ چیزیں جو ہیں کسی کو ذہنی مریض بنا سکتی ہیں, کسی کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں, کسی کو بہت بڑی بیماری کی دلدل میں پھینک سکتے ہیں, کسی کو گناہ پر آمادہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو یہ آج کل ہم لوگوں کے رویے بن گئے نا شمامہ, کہ ہم دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں, ہم اپنے رویوں سے دوسروں کی عزت کو سٹیک پر لگا دیتے ہیں, دوسری کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے رویے کی وجہ سے کسی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے, کسی کی ہیلتھ, کسی کی ویل بینگ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ سب کچھ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. آج کل کا دیکھیں جس طرح کا ڈیجیٹل دور ہے, میں تو بلکہ آپ کی باتوں سے ہی مجھے یہ خیال بھی آیا کہ اتنا ڈیجیٹل دور آج کل چل رہا ہے, سوشل میڈیا ہے اور باقی معاملات ہیں. ہمیں اگین اگر ہم اسی حدیث پہ غور کریں کہ مسلمان ہوئے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, ٹھیک ہے نا, وہ انسان وہ مسلمان ہے, اسی کے اگر ہم دیکھیں کہ کتنے برعکس جا رہے ہیں, کچھ نہیں تو ہم میڈیا, سوشل میڈیا یا کچھ ہم ایسا ٹول استعمال کرتے ہیں جس میں ابھی اس کے ذریعے سے اذیت دیتے ہیں. ہمیں شک ہوتا ہے تو ہم اس کو پورٹریٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کنفرمڈ ہے. جی, اور یہ سب کتنی بری بات ہے. جب ہم کسی کی کوئی عزت کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے کنبے کا بندہ ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو وہ کیا تھا حدیث پاک میں بتائی تھی نا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. اور زبان کا مطلب یہی نہیں ہے کہ جو بولا ہے تو اسے, جو لکھا ہے وہ بھی مراد ہے, جو اشارتاً کہا ہے وہ بھی مراد ہے, جو سازش کی ہے وہ بھی مراد ہے, جو کسی کی کنسوئیاں لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں, جو خود آگے نہیں آئے, کسی کو آگے کر کے کسی کو نقصان پہنچانے کی بات کی ہے. کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ بے شک. کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سینے میں چھپے ہوئے رازوں اور تصوروں اور خیالوں کو بھی جانتا ہے. بے شک, بے شک. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے. صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے, اور ہمیں بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں,
کیا ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ہمیں اسلام نے ہمیں سکھایا، اس کی تعلیمات میں سے اتنا خوبصورت مذہب جو کہ امن و سلامتی کی تعلیم دیتا ہے، وہ مذہب جو مسکرانے کو بھی عبادت میں شمار کر دیتا ہے، وہ مذہب جو کہ ہر انسان کی یعنی کہ انسانیت سے لے کے ہر مخلوق کی حفاظت کی تعلیمات دیتا ہے، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہر عمل کا اللہ کو جواب دیں گے، ہم ہر اس عمل کا اللہ کو جواب دیں گے جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے جو کسی بھی دوسری مخلوق کو نہیں دی ہے، اور وہ ہے عقل، وہ ہے شعور، وہ ہے علم، اور وہ علم کی ذمہ داری اگر ہمیں دے دی ہے، وہ نعمت دی ہے اور ذمہ داری دی ہے، تو اس کا حق بھی اسی طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ جس طرح سے ابھی ہم نے آج کے پروگرام میں یہ گفتگو میں کہا کہ صرف ہاتھ اور زبان جو ہے فزیکلی نہیں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری نیت سے لے کے، ہماری سوچ سے لے کے، ہماری ہر عمل پہ، اور آج کل کا جس طرح کا دور ہے اس میں ویپنز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف برے الفاظ اور برے الفاظوں کے چناؤ ہی دوسرے کو تکلیف دے دیتا ہے، اور اس تکلیف سے بھی بچانا ہے ہمیں، اس معاملات سے بھی بچانا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم ایک دوسرے کی اگر حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کی بھی بات کریں کہ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عمل کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔